बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। शाहज़ यानी एक वेब टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इसी प्लेटफार्म पे 25 अक्टूबर जब मुकम्मल एक सूरज ग्रहण लगा हुआ था तो मैंने एक प्रोग्राम पेश करने की सआदत हासिल की जिसका उन्वान था इमरान खान का कामयाब लॉन्ग मार्च और हुकूमत का खात्मा और आगे सवालिया निशान। आज इसी प्रोग्राम का पार्ट 2 पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। इमरान खान का हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो अपनी लॉन्ग मार्च का कब ऐलान करेंगे, तो उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया 28 अक्टूबर 11 बजे दिन, और सैयदुल यौम जुमातुल मुबारक से उन्होंने इस दिन का आगाज़ किया। ये जायचा मेरे सामने है कि इस जायचे के जो एस्ट्रोलॉजिकल असरात हैं और क्या असरात मुतवक्को हो सकते हैं मैं आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। इससे हट के हमारे पूरे सोशल मीडिया में जनाब आजकल इमरान खान एक मरकज़ी महवर बने हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में एक इज़्तिराब की कैफियत है, सियासी इंतशार भी है, हुकूमत वक्त भी खासी मुतवक्कर और परेशान है कि क्या होगा। और पाकिस्तानी अवाम जो बड़े मासूम हैं और 22 करोड़ से मैं समझता हूँ कि 30 करोड़ तक अवाम है, ये खासे मुस्तरब परेशान है कि जनाब मुल्क में क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि लोगों के अपने बड़े मसाइल हैं और लोग वोट देते हैं सियासी लीडरान को अपने मसाइल हल करने के लिए। और उन्होंने माजी में भी इमरान खान को अपना मसीहा जाना और मायूसी, और उसके बाद हुकूमत उनकी तब्दील हुई, ये भी एक सियासी अमल था। और अब इलेक्शन में चंद माह बाकी रह गए हैं। अगर इमरान खान सब्र व तहम्मुल से काम लेते और अब मौजूदा हुकूमत से कोई अफ़ाम व तफ़हीम करते तो इलेक्शन अपने वक्त पे कराए जा सकते थे। ये एक सियासी अमल है, और सियासी अमल असम्बली के अंदर ही, नेशनल असम्बली की जो बड़ी वसी बिल्डिंग है और उसके अंदर मेंबरान की जो सीटें हैं अपोजिशन की खाली पड़ी हुई हैं। किसी मुल्क की अपोजिशन का ना होना असम्बली के अंदर ये हुकूमत के लिए भी अच्छा नहीं है और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सियासतदान असम्बली के अंदर रह के हुकूमत पर जब तनकीद करते हैं तो उसके ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब होते हैं। और जब सड़कों पे जनाब जब चीज़ें आ जाती हैं तो फिर कुछ ऐसे नापसंदीदा लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं जो पाकिस्तान के सज्जन नहीं हैं, दुश्मन हैं, और पाकिस्तान को खुदा नखास्ता ब्रेक करने के लिए करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करते हैं। और इंतशार से जनाब बहुत सारे हालात ख़राब होते हैं। तो इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा अगर जिन बहन भाइयों ने नहीं देखा, अगर वो देखें तो उसके बाद इस प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको इसका एक तसलसल मिलेगा। लेकिन बहरहाल ये भी एक अलग और मुकम्मल ही प्रोग्राम तस्वर किया जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। हमारे 1/13 ये 13 पार्टियाँ एक तरफ और इमरान खान अकेले हैं, और इमरान खान ने हुकूमत गिराए जाने के लिए 28 अक्टूबर और 2022 सैयदुल यौम जुमातुल मुबारक 11 बजे लाहौर अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करने का इंडिया के लिए ऐलान कर दिया है। मेरे सामने ये जायचा है जो आपकी खिदमत में मैं हाज़िर पेश कर रहा हूँ, और ये जायचा आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। इस जायचे की हम खूबियाँ और इस जायचे की खामियाँ और इस लॉन्ग मार्च की इब्तिदा कैसे होगी और इसका अंजाम क्या होगा, ये आज का हमारा खालिस्तान फोकस है। इससे हम एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से पेश करने की सआदत हासिल करेंगे, क्योंकि हमारी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आसमानी कौंसल पे सितारों की जो नज़रात बनती हैं, सितारों की जो गर्दिश है, भाई यही हमारा मरकज़ और महवर है। और कुरान पाक में सूरह बुरूज है, समाबाद फिल बुरूज, अल्लाह ताला कसम खाता है मुझे उस आसमान की जिस पे मैंने 12 बुर्ज बनाए हैं। और सूरह कुरान पाक की सूरह बकरा की एक आयत का जो तर्जमा है वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने आसमान पे जो सूरज और चाँद सितारे बनाए हैं ये कोई खेल तमाशे के लिए नहीं बनाए, अक्लमंद लोगों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। और इससे जनाब जो कहानी आज की शुरू हो रही है इसमें मैं बड़ी सादा सी बातें पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। एक तो जनाब 25 अक्टूबर को लगा मुकम्मल सूरज ग्रहण जिसे दुनिया ने देखा, मीडिया पे दिखाया जाता है। और दूसरा ग्रहण 8 नवंबर को लगेगा, 8 नवंबर को लगेगा चांद ग्रहण।
تو ایک تو بڑی سادہ سی میں نے جو میری زندگی استاد گزری ہے ریسرچ کرتے ہوئے اسٹرالوجیکل طریقے سے، تو دو گرہنوں کے ان بٹوین کوئی بھی کام کیا جائے تو پھلتا پھولتا نہیں ہے، یہ ایک خرابی ہے۔ لیکن پہلے ہم ذائچے کی طرف آتے ہیں کہ جو کہ ذائچہ میں دیکھ رہا تھا بڑا ڈائنامک قسم کا ذائچہ ہے۔ اس کا جناب جو ابتدا کر رہے ہیں ایک تالے برج قوس ہے، اور قوس کے یہ 10 درجے طلوع ہیں، تالے کا مالک اور جناب چوتھے گھر کا مالک ستارہ مشتری ذائچے کے چوتھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس لانگ مارچ کی ابتدا بڑے ہی جوش و خروش سے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بہت سارا ایک جمع غفیر اس میں آئے گا۔ اور دوسرے گھر کا مالک جو سپیچ کا مالک ہے ستارہ زحل 30 سال کے بعد اپنے ہی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن کمزور درجات پہ ہے، یہ 24 درجات پہ۔ تو یہ جناب بڑی زبردست قسم کی سپیچیں ہوں گی، سیاسی سپیچ ہوگی، حکومت کے خلاف سپیچز ہوگی، اور اپنی کارکردگی کو بیان کیا جائے گا اور کیوں یلغار کی جا رہی ہے۔ یہ جناب بہت لوگوں کو میں جوش جذبہ پیدا ہو جائے گا اس دن، اور لوگ جناب جوگ در دوگ اس لانگ مارچ میں شرکت کریں گے، اور اس کا جمع غفیر وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ پہنچے گا اسلام آباد یہ بڑھتا جائے گا۔ تو یہ تو جناب اس کی ابتدا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ستارے اور کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو جناب میں دیکھ رہا تھا ذائچے میں، اس ذائچے میں 9ویں گھر کا مالک جسے ہم ٹریول کا مالک کہتے ہیں، سفر کا مالک کہتے ہیں، جسے ہم نصیب کا مالک کہتے ہیں، جسے ہم قانون کا مالک کہتے ہیں، جسے مذہب کا بھی مالک ہے۔ تو ٹریولنگ کا مالک ستارہ شمس اس ذائچے میں 11ویں گھر میں بیٹھا ہوا، جو پارلیمنٹ کا گھر ہے۔ تو یہاں پہ شمس برج میزان میں کمزور ہو جاتا ہے، وبال کا ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس ٹریولنگ میں مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، اور یہ ٹریول جو ہے اس میں وہ ڈائنامک انرجی نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے۔ مشکلات وقتاً فوقتاً پیش آتی رہیں گی، رکاوٹیں پیش آتی رہیں گی، اور اصل رکاوٹیں اس وقت پیش آئیں گی جب یہ جناب لانگ مارچ اسلام آباد کے حدود میں داخل ہونے کی، جب یہ داخل ہوگا یا داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اس ذائچے میں ایک اور بڑی اہم اور خراب بات ہے کہ چاند برج عقرب میں ہوگا، قمر در عقرب۔ اور قمر در عقرب کے لیے اگر ہم اسٹرالوجی نہ بھی جانتے ہوں، ائمہ معصومین جو 12 امام ہیں ہمارے، اور جو 14 معصوم ہیں، وہ کسی ایک امام نے جو بات کی وہی 12 امام فرماتے ہیں۔ کوئی بات اس میں سے کسی کی یعنی متضاد نہیں ہوتی۔ ائمہ معصومین کا ارشاد ہے کہ اگر آپ سفر کریں تو قمر در عقرب میں نہ کریں، کوئی خوشی کا کام کریں تو قمر در عقرب میں نہ کریں، شادی بیاہ کرنا، شب عروسی کرنا، کسی عمارت کی تعمیر کرنا، کسی کام کی ابتدا کرنا، مستقبل کی پلاننگ سے یعنی پلاننگ تو ہونی چاہیے، لیکن اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے یہ 2.5 دن وقت کا وقت جو ہے اچھا نہیں ہوتا۔ اور ایک وقت جب ہمارے عمران خان ہوت لینے جا رہے تھے تو اس وقت میں نے سلطان غیاث الدین تغلق کی مثال دی تھی کہ وہ بادشاہ تاج پوشی کرنے والا تھا، تو اس نے خود منع کیا کہ میں اس قمر در عقرب میں تاج پوشی نہیں کروں گا، کیونکہ سیاست ہو یا عام روزمرہ کی زندگی ہو، قمر در عقرب کا چاند کا برج عقرب میں آ جانا، 2.5 دن لینا، یہ بہت ہی خراب مانا جاتا ہے۔ اور چاند جناب برج عقرب کے 17 درجے پہ ہوگا، جو ذائچے پہ 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ 12واں گھر ہوتا ہے خفیہ دشمنوں کا اور تخریب کاری کا۔ ان کے لانگ مارچ میں خفیہ لوگ اور تخریب کاری جیسے اس میں خطرات دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ جیشٹا نچتر، جسے منزل قلب کہتے ہیں، چاند کی 28 منازل ہیں، اور ویدک اسٹرالوجر اسے 27 نچتر مانتے ہیں۔ جیشٹا نچتر ایک راکشس نچتر ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کسی فلم میں 3 کریکٹر ہیں، ایک ہیرو ہے، ایک ہیروئن ہے، اور ایک ولن ہے۔ تو یہ جو راکشس نچتر ہے یہ ولن کا کردار ادا کرنے والی نچتر ہے۔ تو سورج کے ساتھ ساتھ اس میں جناب چاند بھی بڑا ہی کمزور ہو گیا۔ اس کے بعد ہر ذائچے کا 10واں گھر ہوتا ہے کامیابی کا، کہ یہ جو کام کی ابتدا کی جا رہی ہے اس کی کامیابی، وکٹری حاصل ہونی چاہیے۔ تو ذائچے میں جناب میں دیکھ رہا تھا کہ 7ویں گھر کا مالک جو آڈینس ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ جوگ در جوگ جائیں گے،
7ویں گھر کا مالک اور 10ویں گھر کا مالک ستارہ عطارد زائچے کے 11ویں گھر میں شمس کے قریب ہونے سے وہاں پہ وینس بھی ہے اور وہاں پہ جناب شمس بھی ہے اور وہاں پہ جو اور ایک خراب ستارہ ہے وہ جناب راہو بھی ہے اور یورانس جو ایک سڈن چینج لانے والا ستارہ ہے یہ یہاں پہ موجود ہے اور عطارد یہاں پہ 3 درجے پہ غروب ہے اور مزید میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی جو مہادشا ہے جو شروع ہوگی وہ بھی عطارد کی ہے اور انتردشا بھی عطارد کی ہے تو اس لانگ مارچ کا جو جوش و خروش سے یہ سٹارٹ ہوگا جب یہ اپنے انجام کو پہنچے گا چاہے ایک ہفتہ لگ دے 10 دن لگ دے چاہے 1 مہینہ لگ دے کیونکہ عمران خان 128 دن جیسی کٹھن جو انہوں نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں ماضی کا ان کا ریکارڈ ہے اور یہ ریکارڈ پاکستان کے کسی سیاستدان کے حصے میں نہیں آیا وہ سخت جان ہیں کھلاڑی ہیں بلکہ برج قوس سے جو ابتدا کر رہے ہیں یہ بھی ایک سپورٹس مین قسم کا برج ہے اس پوری لانگ مارچ پہ سپورٹس مین شپ رہے گی لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت کچھ ہوگا کھانے پینے کو لوگوں کو بہت کچھ ملے گا کیونکہ خوراک کا مالک بھی زحل اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس ذائچے کا جو انجام ہے وہ کوئی اتنا کوئی خوشگوار ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا اس میں جناب عطارد کا کمزور ہو جانا 7ویں گھر کے مالک کا کمزور ہو جانا مہادشا ذائچے کی سٹارٹ ہوگی برج عقرب اور اس کے بعد مہادشا ہوگی برج عطارد کی اور انتردشا بھی عطارد کی ہوگی اور یہ دونوں ذائچے میں کمزور ہیں غروب ہیں فیوز ہیں تو یہ تو جناب ذائچے کا انجام ہے کہ ابتدا بہت جوش و خروش اور انجام بالکل ایک ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو حصول جس مقصد کے لیے یہ اسلام آباد جا رہے ہیں ان کا مقصد حکومت کو گرانا ہے تو حکومت کو یہ گرانے میں کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے یہ پروگرام میں نے کیا تھا 25 پلیٹ فارم پہ اگر آپ چاہیں تو اس کا پارٹ 1 بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں چونکہ آج کل آسمان پہ ستاروں کی جو اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہے پاکستان کے ذائچے میں جو پاکستان کا نیا ذائچہ ہے 20 دسمبر 1971 کا اس کے ذائچے کا 12ویں گھر کا مالک ہے ستارہ مریخ اور وہ ذائچے کہ آج کل جناب آیا ہوا ہے اور دوسرے گھر میں اس کی جناب نظر ہے دوسری اور 5ویں گھر پہ اس کی نظر ہے اور اس کی 8ویں گھر پہ نظر ہے اور 9ویں گھر پہ نظر ہے تو دوسرے گھر کا تعلق ہے معیشت سے پاکستان کی معیشت اس لانگ مارچ کے نتیجے میں اچھی خاصی متاثر ہو سکتی ہے اور اسٹاک ایکسچینج میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے اس کے بعد 5ویں نظر جو اس کی زحل کی ہے یہ میڈیا کا گھر ہے شعور کا گھر ہے تو یہ نظر قائم ہونے سے پہلے ہی جناب میڈیا کے ایک افسوسناک جو خبر آئی ہمارے ارشد شریف صاحب جو صحافی تھے وہ دنیا سے چلے گئے یہ ایک غم و غصہ پاکستان میں یہ بھی جاری ہے اور میڈیا کے جو دوست ہیں انہیں مزید بھی نقصان پہنچتا ہوا دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہ نظریں خراب قائم رہیں گی جا کے مارچ 2023 تک یہ ستارہ مریخ ایک ذائچے میں عموماً برج میں کوئی اس کا ایک سرکل ہے 322 دن کا یہ قیام کرتا ہے اس میں کم و بیش ایک ماہ سے کم تو مریخ ستارے کی یہاں پہ جو غیر معمولی حرکات ہیں یہ جناب معیشت کو متاثر کر رہی ہیں صحافت کو متاثر کر رہی ہیں اور 8ویں گھر کو دیکھ رہی ہیں یہ خونی جناب لانگ مارچ کی اس میں انڈیکیشن ہے تشدد کے واقعات ہو سکتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ حکومت اس میں کچھ بھی نہ کرے اور ہمارے عمران خان صاحب بھی ایک نیک نیتی سے سفر جو ان کی رائے نیک نیتی سے وہ جا رہے ہیں اور انقلاب لانا چاہتے ہیں لیکن کوئی تیسری قوت یہ جو قمر در عقرب بیٹھا ہوا ہے ذائچے کے 12ویں گھر میں اور یہ خراب ستارہ ہے اور عقرب ویسے بھی 8واں گھر فطرتی طور پہ موت کا گھر ہوتا ہے اور جناب وہاں پہ قمر کا آ جانا قمر در عقرب کا آ جانا یہ کسی طور پہ بھی کوئی اچھا نیک فال نہیں ہے اس میں خون خرابے کا اندیشہ بہت زیادہ اس میں دکھائی دیتا ہے اور اگر خون خرابہ کی ابتدا ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ عمران خان ہی پر لے پائیں گے ایمرجنسی تو ایک معمولی چیز ہے لگنی چاہیے ملک کے جب حالات ہی غیر معمولی ہوں تو ایمرجنسی لگ جاتی ہوتی ہے اور یہاں پہ ایمرجنسی سے بڑھ کے مارشل لا کی انڈیکیشن آ رہی ہے اور اگر میں مشورہ دوں گا ہمارے جو جتنے بھی سیاستدان ہیں
کہ افہام و تفہیم سے کام لیں. اس میں ستارہ مشتری ذائچے کے چوتھے گھر میں بیٹھ کے 10ویں گھر کو دیکھ رہا ہے جو حکومت کا گھر ہے. حکومت اس وقت دباؤ میں ہے، عمران خان اس وقت اپر ہے. حکومت سے اگر عمران خان لانگ مارچ کی بجائے کوئی مذاکرات کریں تو ان کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے. اور آسمان پہ مارچ تک تو ستاروں کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. مارچ سے اکتوبر کے درمیان الیکشن ویسے بھی ہونے ہی ہیں، اور بیٹھ کے اس کی افہام و تفہیم سے کوئی اچھی ڈیٹ لے سکتے ہیں. اور حکومت اور جو اپوزیشن عمران خان کی کا جو تصادم ہے، میں یہی گزارش کروں گا میری ایز اے اسٹرالوجر، ایک روحانی خانوادہ سید انتظار حسین زنجانی، سلسلہ روحانی رضا سید میرا شاہ زنجانی، پیر بھائی داتا گنج بخش علی جبیری، میں یہی عرض کروں گا عمران خان سے کہ وہ افہام و تفہیم سے کام لے کے حکومت سے مذاکرات کریں. ان کا پلڑا بھاری ہے، اور وہ بغیر لانگ مارچ کے بھی حکومت کو پریشر میں لاتے ہوئے، بلکہ حکومت پریشر میں ہے، وہ انتخابات کی ڈیٹ لے سکتے ہیں. یہ ایک آبرو مندانہ حل ہے. اس پہ وہ عمل کریں گے تو یقیناً ایک قوم بہت بڑی پریشانی صدمے سے بچ سکتی ہے. ورنہ ماشاء اللہ کی انڈیکیشن اس ذائقے میں موجود ہے. اور آخر میں عرض کروں گا کہ ہمارے عمران خان نے مدینے کی ریاست کا نعرہ لگایا، اور جناب یہ دن ہے جمعہ کا، اور قرآن پاک میں سورہ جمعہ ہے. اب میں اس کی ریمیڈیز کی طرف آتا ہوں کہ اس خون خرابے سے، اس لانگ مارچ کے بد انجام سے جو ذائقے میں نظر آ رہا ہے، اس کو خیر میں کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. عمران خان اور ان کے جو دوست ہیں، حواری ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ ایک تو جناب یہ جمعے کا دن ہے، قرآن پاک کھول کے دیکھیں کہ جمعے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے کاروبار بند کر دو، ہر کام بند کر دو، اور مسجد میں آؤ، آ کے یعنی بندگی کرو. اور یہ ایک اجتماعی عبادت ہوتی ہے، یعنی ہم انفرادی طور پہ مسجد میں کرتے رہتے ہیں، لیکن جمعے کی جماعت جو ہے وہ مرکزی مسجد میں پڑھی جاتی ہے. جس طرح سال کے بعد حج کے لیے ہم مرکزی طور پہ خانہ کعبہ جاتے ہیں. تو ایک تو جناب یہ اللہ تو برا ہے مسجد کی طرف، اور عمران خان برا ہے لانگ مارچ کی طرف. ایک تو یہ اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا، اگر انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے تو جناب با جماعت جمعے کی نماز پڑھیں، چاہے سڑک پہ پڑھیں، اور دعا کر کے نکلیں کہ اللہ تعالیٰ اس لانگ مارچ میں خیر کرے، لوگوں کی جان مال محفوظ رہے. خاص طور پہ کوئی نعم البدل نہیں اگر کسی گھرانے کا کوئی شخص کسی شہادت ہو جاتی ہے، کوئی گولی لگنے سے مر جاتا ہے، کوئی تشدد سے مر جاتا ہے، تو گھرانہ بے آبرو اور بے یار و مددگار ہو جاتا ہے. یہ خرابی ذائقے میں نظر آ رہی ہے. اور پھر جناب مدینے کی ریاست کا نعرہ ہے تو جگہ جگہ 5 گنا نماز روک کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ مدد کرے. اور جناب فرشتے جو ہیں اس سلسلے میں رہنمائی کریں. یہ اس کی ریمیڈیز ہے. اور پھر جناب آخر میں عرض کروں گا کہ ایک اور مجھے سررا واقعہ یاد آ گیا کہ مدینے کی ریاست خلفۂ راشدین کی ریاست، اور جو آخری خلیفہ ہمارے مولا کائنات امیر المومنین کے دور میں بہت خلفشار شروع ہو گیا. تو ایک اصحابی آئے، مولا میں آپ کو بڑا یعنی آپ باب مدینہ العلم ہیں، تو یہ میں پریشان ہوں کہ آپ کے دور میں اتنی خلفشاریاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے یہ توقع نہیں تھی. تو مولا نے جواب دیا کہ ان سے پہلے جو خلفۂ راشدین گزرے ہیں ان کا مشیر اور ایڈوائزر میں تھا، اور میرے مشیر آپ ہیں. تو عمران خان کو اپنے مشیروں پہ توجہ دینی چاہیے. اگر ان کے مشیر ایڈوائزر اچھے ہوتے تو آج انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اس کے بعد جمعہ ہے، اور جمعہ جو ہے یہ بہت ہی برکت والا دن ہے. اس میں لانگ مارچ کی ابتدا کرنا چاہ رہے ہیں کریں، بسم اللہ کریں، انہیں کوئی منع نہیں کر سکتا. لیکن جمعے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور وہ جناب لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. اور اپنے اکثر کبھی کبھی وہ جلسوں میں ایک مذہبی ٹچ بھی دے دیتے ہیں. تو آج میں نے انہیں مذہبی ٹچ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ جناب جمعے کی نماز پڑھیں اور مشترکہ دعائیں کریں تاکہ ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ خیر سے ہو. اور شروع میں نے ایک بات کی تھی کہ 2 گرہنوں کے بٹوین، چونکہ 25 جو اکتوبر ہے اس کا سورج گرہن پاکستان کے ذائقے کے 6ٹھے گھر میں لگا،
یہ پوری اس نے بیوروکریسی کو ہلا کے رکھ دیا. پوری ہماری جو انتظامیہ ہے اس کو اس وقت یہ ایکٹیو ہے اور ان ایکشن ہے. اور اس کے بعد یہی گرینڈ 25 اکتوبر کا عمران خان کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں لگا جو ان کی حیثیت و شخصیت کو متاثر کر رہا ہے. اور اس کے بعد 8 نومبر کو جو چاند گرہن لگنے جا رہا ہے یہ پاکستان کے ذائچے کے 12ویں گھر میں لگ رہا ہے برج حمل میں. تو یہ جناب خفیہ دشمن جو ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے. اور یہی گرہن عمران خان کے ذائچے کے 7ویں گھر میں لگ رہا ہے جو ان کے فالوورز ہیں ان کے آڈینس ہیں. تو اس طرح کے حالات و واقعات ہوں گے کہ جتنے جوش جذبے سے یہ یلغار اسلام آباد کی طرف شروع ہوگی اس کی منتہا بہت ہی مایوسانہ طریقے سے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بہرحال ہم سب پاکستانی ہیں, عمران خان بھی پاکستانی ہے, میاں شہباز شریف بھی پاکستانی ہے, اور جو 13 پارٹی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. اللہ پاک پاکستان میں کوئی ایسی خیر کی صورت پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ افہام و تفہیم کی صورت پیدا کرے, اور افہام و تفہیم کی صورت لانگ مارچ کی بجائے افہام و تفہیم سے الیکشن کی ڈیٹ لی جا سکتی ہے. عمران خان اس پوزیشن میں ہے. تو باقی جناب جو میری اسٹراٹجیکل مجھے پروردگار نے خیرات ہے مولا کائنات امیر المومنین کی جو مجھے ملی ہوئی ہے, میں نے یہ اسٹراٹجیکل جو تجزیات ہیں میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دی ہیں. اس اساتذہ سے ہم سیکھتے رہتے ہیں, اور طالب علموں کے لیے یہ جو ذائچہ ہے یہ ایک مثالی ذائچہ ہے. وہ بنا کے اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہونے جا رہے ہیں اور کیا سے کیا ہو جائے گا یہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پاکستان کی خیر کرے, پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے. اور مجھے اسی سال زندہ پیر حضرت خواجہ خضر کی بنا میں 5 لاکھ 6,65,000 9 لاکھ اور ابھی 20 اکتوبر کو گرہن لگنے سے پہلے 4,25,000 زندہ مچھلیاں خواجہ خضر کی پناہ میں ڈالنے کی سعادت ملی. اور میں نے بھرپور طریقے سے وطن عزیز پاکستانی باشیوں کے لیے دعا کی, چونکہ آگ پہ پانی یہ ڈالا جائے تو آگ ٹھنڈی ہوتی ہے. تو پانی کا یہ جناب صدقہ ہے, زندہ صدقہ ہے, زندہ پیر کی پناہ میں لیا ہے اور خیر کی دعائیں کر کے دیا ہے. اس خیر میں جناب آپ بھی شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں, پوری قوم شامل ہے. تو میں ایز اے اسٹرالوجر جو خدشات دیکھتا ہوں میں اس کی اپنے طور پہ جو میری بساط ہے میں اس کی ریمیڈیز کرتا رہتا ہوں, لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں, اور لوگ آج خود بھی اویئرنیس رکھتے ہیں, وہ بھی دعائیں صدقات کرتے رہتے ہیں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی, اور خیر کی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. جلدی کسی نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.